अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी एग्रेसिवली हमें पॉलिटिक्स में इन नज़र आई और इसमें सारा जो मसला था वो बानी चेयरमैन पीटीआई का अस्पताल मुंतकली के गिर्द घूमता था। इस हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी दायर होती रहीं पिछले कुछ दिनों में, कुछ हुकूमत की तरफ से और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। तौहीन अदालत की भी एक रिसेंटली दरख्वास्त दायर की गई और उसमें भी कुछ एतराज़ात किए गए जो कि उनकी हमशीरा की तरफ से दायर की गई थी। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज से ये साबित होता है कि हुकूमत ने एक ऐसे मामूली से इशू को इतना बड़ा इशू बना दिया जिसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही थी। बहुत से लोगों की, इवन बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि हुकूमत की अलाइज़ हैं, उनकी भी ये राय थी कि शायद इस मसले को इतना हवा देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो भी हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रेसिव फुट पर ज़रूर आई है। अब देखना होगा, जहाँ एक तरफ ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस अपनी एक तौर पर मुतहरिक होकर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, वहीं हुकूमत के पास जो चॉइसेस हैं वो भी बड़ी महदूद हो रही हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम तफसीली बात करने जा रहे हैं कि एक तरफ 27 सितंबर की जो कॉल है वो कहाँ स्टैंड करती है, लाखों के मजमे की बात हो रही है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, और दूसरा हुकूमत जो बार बार बातचीत के लिए दरवाजे खोल रही है, कभी अयाज सादिक साहब के थ्रू और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू, वो कितना वाकई संजीदा है अपोजिशन को साथ लेके चलने में। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली भाई, जब पिछली मरतबा हमारी बात हुई थी तो उस वक्त तमाम चीज़ें डेवलपमेंट प्रोसेस में थी और उम्मीद तो थी कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन एक तो ये कितना अनएक्सपेक्टेड पीटीआई के लिए साबित हुआ, और दूसरा ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे पहले कुछ एतराज़ात हुए, अब वो दोबारा दायर हुई है। आपकी तवक्कात क्या हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किस डायरेक्शन में जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपको, आपके नाज़रीन को, सबको ईद मिलादुन्नबी जो है पहले से ईद मुबारक जी। देखिए, बिल्कुल हमारे लिए एक आप इसको कह सकते हैं कि एक शॉकिंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं या एक गैर मुतवक्को था, क्योंकि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आ गया और हुकूमत के 3-4 सीनियर तरीन वफाकी वज़रा ने उसको इम्प्लीमेंट करने का इंदिया भी दे दिया, और फिर उसी दिन दोपहर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हमारी अपोजिशन सीट्स पे आए और अपोजिशन लीडर से या हमारे 3-4 सीनियर से उन्हें हाथ में लाए और खैर सगाली का एक तासुर मिला। फिर उसी दिन शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की भी दावत दी, और आपने देखा होगा कि उसी दिन ये एक दिन में काफ़ी इवेंट्स हुए थे। बिलावल साहब तशरीफ़ लाए थे मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब के पास, और उसी दिन सुबह हम स्पीकर साहब के पास चैम्बर में, मैं और असद कैसर साहब और डोगर साहब, हम काफ़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे। एक माहौल बन गया था। तो रात को अचानक उन्होंने ये अजीब सा काम कर दिया कि उनको अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लेके चले गए। तो येस, इट वाज़ अ बिट सरप्राइजिंग कि ऐसा कैसे हुकूमत करेगी, क्यों करेगी। और जब आपने अपनी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर भी शो किया अपना पार्लियामेंट के अंदर, और एक रिकॉर्ड भी है, एक हिस्ट्री भी मौजूद है कि इसी सुप्रीम कोर्ट से एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम गिलानी साहब भी सज़ा हुए। मैं तो बतौर सियासी कारकुन नहीं चाहूँगा कि हमारा एक वज़ीर-ए-आज़म और तौहीन अदालत में घर जाए, लेकिन अब वो अगर आप बैल मुझे मार के मज़दाक, आप बैल मुझे मार पे लगे हुए, हम क्या करें। शहबाज शरीफ साहब को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए। आपने कहा तौहीन अदालत से क्या तवक्को करते हैं पिटिशन से, मैं ये तवक्को करता हूँ कि तौहीन अदालत की नौबत ही ना आए लगाने की, और उससे पहले ही हुकूमत होश के नाखून ले। और आज अभी हम बात कर रहे हैं, आज रात खान साहब को ले जाएं, कल सुबह ले जाएं, और जैसे ही खान साहब को शिफा में ले जाएंगे, चेकअप उनका स्टार्ट हो जाएगा, तो तौहीनी अदालत इंफ्रक्चस हो जाएगी, क्योंकि वो अदालत के फैसले पे वो एक अमल दरामद का वो शुरू हो जाएगा। और फिर कुछ सियासी लोग आपस में फिर बैठ के चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब को अदालत अपना के हुक्म पे वो अडयाला से ले आते हैं और शिफा इंटरनेशनल में एडमिट करते हैं, वहाँ उनका चेकअप स्टार्ट हो जाता है, और जब तक डॉक्टर्स अलाउ करें वहाँ रहें। जब डॉक्टर्स कहें कि अब खान साहब इज़ ओके, उनकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, खान साहब ने खुद ये बात की है कि फिर वो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे शिफा में। तो बेहतर होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ये तौहीन अदालत को अवॉइड करे और अदालत के हुक्म को इम्प्लीमेंट करे, ताकि एक पॉजिटिव नोट पे ये चीज़ जो है आगे बढ़े।
صحیح. لیکن علی بھائی یہ جو آپ کے خیال میں، آپ کو یاد ہوگا بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تقریر کی تھی کچھ دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو جو مشرہ ہیں، مشورہ دینے والے لوگ ہیں، مشیر ہیں، وہ صحیح ان کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، لیکن وہ کانٹیکس کچھ اور تھا. آپ کے خیال میں جب دن بھر سب کچھ ٹھیک ہوا، ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہو گئی، بلاول صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو پھر ایک دم سے یہ سچویشن چینج ہونے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے خود بھی اس سچویشن کو خراب کرنے کی کوشش کی نون لیگ کی طرف سے؟ ہو سکتا ہے لاہور کی طرف سے کوئی آندھی آئی ہو، کیا پتا. صحیح، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اسلام آباد کے موسم کو خراب کرنے میں لاہور کا ہاتھ ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں، تو لاہور داتا کی نگری ہے، لیکن کیا کریں وہاں اور بھی لوگ بستے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا آپ کے خیال میں یہ ابھی کی جو سچویشن ہے، ایک دفعہ تو ان کی ہمشیرہ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے خان صاحب کی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو صحت کے حوالے سے ریزرویشنز تھیں وہ کس حد تک ایڈریس ہو سکی ہیں؟ ان کی ہمشیرہ نے کیونکہ آفیشلی تو ٹاک نہیں کی میڈیا کے ساتھ. دیکھیں میرے لیے اور میری جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے سیاست سے پہلے عمران خان صاحب کی زندگی ہے. سیاست تو خان صاحب نے بڑے بعد میں شروع کی نا، ہمارے بچپن کے ہیرو ہیں. وی لو ہم لائک ہی از اوور ہیرو. پاکستان میں بڑے نام گزرے، لیکن اللہ کے کرم سے بڑے کم لوگوں نے اتنا چاہا ہے. جہانگیر خان، عمران خان، اپنا جو محسن پاکستان ہے، قدیر خان صاحب، ایدی صاحب، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نان کنٹروورشل سب کے ہیروز رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو کی زندگی ہے. میں تو جب آپا نے بات کی، عظما آپا نے، کہ ان کو فٹ لگے، اب تو بڑا خوش ہوئے. لیکن اس میں ایک چیز البتہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو سیاسی طور پہ عمران خان کی صحت کو ہم نہ یوز کرنا چاہیے، نہ کریں گے. میں پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں کرے گا. اور ویسے بھی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے اس پہ. لیکن آپا نے جب کہہ دیا کہ ان کی بلڈ پریشر 120/80 تھا، یا ان کو فٹ لگے ماشاءاللہ، تو اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے، پمس کے سینئر پروفیسر صاحب نے 1 اگست کو، اب تو یہ چیزیں پبلک نالج میں آ گئی نا، 1 اگست کو جو رپورٹ بنائی، جس کی بنا پہ پھر خان صاحب کے لیے فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، جب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ صاحب نے وہ رپورٹ جمع کی 17 اگست کو. تو اس رپورٹ میں تو یہ بھی تھا کہ سی ٹی اینجیوگرافی خان صاحب کی ہونی ہے، کہ ان کی ہارٹ کی کنڈیشن چیک ہو، کہ ان کا یہ بلڈ پریشر اچانک کیوں بڑھ جاتا ہے، یا انگزائٹی کیوں ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے، آپ ہوں، میں ہوں، ڈاکٹر عظما صاحبہ ہوں، یا سب بڑے سے بڑا کارڈیولوجسٹ کیوں نہ ہو، وہ صرف دیکھ کے چیک نہیں کر سکتا کہ ہارٹ کی کنڈیشن کیسی ہے. فار دیٹ یو ہیو ٹو میک دا پیشنٹ انڈر گو دا پروسیجر آف اینجیوگرافی. وہ اس وقت وہ مشین ادھر اویلیبل نہیں تھی. پھر 2 دن بعد میاں صاحب کے آفس سے، شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر آفس سے، وہاں سے ایک پریس ریلیز آتی ہے. اس بات کا نوٹس لیا جاتا ہے کہ کارڈیولوجی وارڈ میں سی ٹی اینجیوگرافی کیوں نہیں ہے. اس پہ ایک کمیٹی بٹھا دی جاتی ہے. مجھے کوئی اچھا اللہ کا بندہ یہ بتانے کی جسارت کرے گا کہ عمران خان صاحب کو آپ پمز لے کے کیوں آئے، اگر آپ کے پاس وہاں وہ فیسلٹی نہیں تھی جس کے لیے سپریم کورٹ نے آپ کو آرڈر دیا تھا. ایک تو توہین عدالت کر دی، دوسرے اسپتال لے گئے، حالانکہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے شفا انٹرنیشنل لے کے جانا ہے. لیکن آپ نے تو ستم بالائے ستم اپنے لیے اور بھی مطلب ہے کہ پرابلم یہ کریٹ کر دی کہ آپ نے تو نہ صرف عدالت کے حکم کی وائلیشن کی، بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا میڈیکل ٹرمز میں، کہ آپ نے وہ ٹیسٹ بھی نہیں کیے جس کے لیے عدالت نے آپ کو حکم دیا تھا. اور تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے، توہین عدالت بھی ہوتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا فارمر پرائم منسٹر عمران خان، کہ آج 25 اگست ہے میرے خیال میں، تو 1 اگست کو آج سے 24 دن پہلے سینئر ترین کارڈیولوجسٹ سرکاری اسپتال کے اڈیالہ جیل کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان کو نسخہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ عمران خان کی اینجیوگرافی کیجئے تاکہ ان کی ہارٹ کی کنڈیشن رول آؤٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو. 24 دن ہو گئے آپ نے اس پہ کوئی عمل ہی نہیں کیا. یہ تو بڑی غلط بات ہے، اس طرح تو نہ کریں. یہ تو آپ رسک میں ڈال رہے ہیں اپنے سابق وزیر اعظم کو. باقی سیاستیں ہوتی رہے گی. میاں صاحب کا جب مسئلہ آیا، ہم نے کہا نہیں، پہلے ان کو الاؤ کریں. اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں، رپورٹ کہتی ہے کہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہے تو زندگی زیادہ اہم ہے، جانے دیں باہر. 50 روپے کے اسٹامپ پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، مسئلہ انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا، جو بھی ہوا. اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب اب صحت مند واپس پاکستان میں. خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ایسا ویسا اللہ نہ کرے ہو جاتا اور ہم الاؤ نہ کرتے، آج ہم بھی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتے ہوتے، اور آپ لوگ بھی ہمیں آج تک لان تان کر رہے ہوتے.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست ہوتی رہے گی. خان صاحب کی زندگی اہم ہے. میاں شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم اس پہ خود سٹیپ لینا چاہیے. اور یس آئی ایگری, یہ بات میں نے کی بھی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنا چاہیے کہ ایک طرف وہ جا کے ہماری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہماری سیٹوں پہ آتے ہیں, مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, اور انہی کی حکومت میں کوئی جا کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف چلا جاتا ہے, تو ہمارے پاس پھر کیا آپشن رہ گئی ہے؟ توہین عدالت پھر مجبوری کے عالم میں کرنی پڑی, ہمیں کوئی شوق تو نہیں تھا. نہیں, بالکل صحیح. اچھا, یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں ایک تو آپ لوگ اس حوالے سے ایگریسو سٹانس تو اختیار کر رہے ہیں, لیکن یہ جو وزارت داخلہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے ثابت کریں گے کہ سیکیورٹی کا ایشو تھا, اس لیے ان کو شفا نہیں لے کے جایا گیا. ایک تو یہ کہ وہ آپ کتنا جسٹیفائڈ دیکھتے ہیں. دوسرا, اگر یہ معاملہ یہیں پر پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی فردر کیا ہوگی اسٹریٹجی؟ 27 ستمبر کو جو احتجاج کی کال ہے وہی ہے, اس سے پہلے بھی آپ لوگ کچھ کرنا چاہیں گے؟ دیکھتے ہیں کہ وزارت داخلہ عدالت عظمیٰ میں کیا جواب دیتی ہے, کہ ان کی ریزن کیا پلازیبل ہے, کیا عدالت اس پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہے, اس پہ کانفیڈنس شو کرتی ہے ان کی اس رپورٹ پہ, اور اس کے پھر آپ سولوشن پھر کیا نکالتے ہیں. اگر فرض کریں وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہم صحیح مان لیتے, پھر سولوشن کیا ہے؟ لیکن میری جو فکر ہے, جو مجھے فکر ہے, جو اس سے پہلے سوال پہ میں نے آپ کو تفصیلی اپنا موقف دینے کی کوشش کی ہے, بطور مطلب ہے عمران خان کے ایک ایسے ساتھی کے جو بڑا ہوا ان کو دیکھتے ہوئے, اور جس سے ہم سب ان کی بڑی قدر کرتے ہیں, میرے لیے تو اس سب سے اہم سپریم کورٹ کے اس کیس سے اہم, اس توہین عدالت کے کیس سے اہم میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یا عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے. میں دوبارہ اس پروگرام میں دوسری باری کہوں, میرے لیے تو اہم یہ ہے کہ وہ انجیوگرافی تو کریں خان صاحب کی. اس کے لیے تو آپ آج رات بھی ان کو شفا انٹرنیشنل لا سکتے ہیں. یہ کیوں آپ رسک میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے, انشاءاللہ ہوں گے فٹ, اللہ کرے, میرا دل کہتا ہے he'll be perfectly all right, لیکن ہمیں رول آؤٹ کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دیا 25 دن پہلے کہ اس پیشنٹ کی, جس کو میں چیک کر رہا ہوں, جو کہ عمران خان نیازی ہے, جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے, اس کو میں سی ٹی انجیوگرافی پرسکرائب کرتا ہوں. ڈاکٹر لکھتا ہے, پیمس کا چیف اپنا کارڈیالوجی, اپنا سینئر پروفیسر کارڈیالوجسٹ, آئی تھنک اکبر نام ہے, ڈاکٹر اکبر صاحب, ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اگر ایسی کوئی ڈائریکشن دیکھیں, ان سب کی ایج تقریباً سیم ہے. خان صاحب تو چلے ایک ایتھلیٹ ہیں, سپر فٹ رہے ہیں, لیکن میاں صاحب, زرداری صاحب, شہباز صاحب, یہ خان صاحب, یہ سب 70s میں ہیں. اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ ایسا کوئی مسئلہ بڑے میاں صاحب کو ہو, نواز شریف صاحب کو, اور ان کو ڈاکٹر پرسکرائب کرے کہ آپ نے ان کی انجیوگرافی کریں, تو کیا شہباز شریف صاحب عدالتی کیسوں میں پڑیں گے, یا ان کو گھنٹے کے اندر لے کے جائیں گے؟ اپنے بھائی کو تو لے کے جائیں گے. تو یہ عمران خان کیا آپ کے ذاتی دشمن ہیں؟ وہ بھی تو آپ کے اسلامی بھائی ہیں. بھائی اس طرح نہ کریں, یہ ہم انسانیت سے تو نیچے نہ گرے نا. جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, ہم کیا مثالیں قائم کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہری پور میں آیت نور بچی جو شہید ہو گئی ہے, اس کے بیڈ پہ پڑے کھلونے دیکھیں ہم سب نے, جو اس کا باپ دکھا رہا ہے, چھوٹی بچی 4 سال کی. یہ ہم اپنے ملک کو کر رہے ہیں. مطلب اگر نیچے سطح پہ یہ ہو رہا ہے, ظلم عظیم ہو رہا ہے, تو اوپر سطح پہ کیا ہو رہا ہے؟ اوپر سطح میں بھی تو ہم انسانیت سے گرے ہوئے ہیں. ایک خاتون ہے ڈاکٹر یاسمین, کینسر زدہ ہے, 80 سال کی تقریباً ایج ہے, وہ ادھر اسپتال میں پڑی ہوئی ہے. وہ دوسرے جو ہیں اجاز چوئی صاحب گردے کے مریض ہیں, ان کو ادھر آپ نے رگڑا دیا ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے پاس تو یہ بیماروں کی ایک کھیپ تیار ہو رہی ہے, کیا کر رہے ہیں؟ سر چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک گورنمنٹ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, لیکن یہ جو ابھی متحدہ اپوزیشن ایک بنی ہے, اس میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے, اس میں جن تمام شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پی ٹی آئی ہے, پختونخوا میپ, جے یو آئی, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, اس کو لوگ پی ڈی ایم سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ماضی میں جب 2022 میں خان صاحب کے خلاف بنائی گئی تھی تو اس وقت بھی ایسی سچویشن بنی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن بنی ہے, اس کا اب روڈ میپ کیا ہوگا؟ اس کے تو بڑے نیک ارادے ہیں. اس نے تو آئین کی سپریمیسی کی بات کرنی ہے, اس نے تو عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرنی ہے, آئین کو اپنی اصل حالت میں واپس بحال کرنا ہے, عدلیہ کو آزاد کرنا ہے. اس کو پی ڈی ایم کا نام اس لیے نہ دیں, پی ڈی ایم تو بہت بڑی نحوست تھی, اس کی نحوست تو ابھی تک اس قوم پہ مسلط ہے. جن لوگوں نے پی ڈی ایم میں کردار ادا کیا, میں کہتا ہوں خانہ کعبہ جا کے اللہ سے معافی مانگیں کہ امریکہ نے جو پاکستان کے ساتھ گیم کی, ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کیا, کندھا تو ان پی ڈی ایم والوں کا یوز ہوا نا. چلو جو ہماری طرف آ گئے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, کچھ تو ابھی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو پی ڈی ایم کا تو اس کو خدا را نام نہ دیں, پی ڈی ایم 2 بھی نہ کہیں, اس کو کچھ اور کہہ دیں, لیکن پی ڈی ایم تو بہت بڑی نحوست تھی. وہ تو پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش تھی. ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے
اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے امریکہ کی ایما پہ یہ ساری گیم ڈالی ہوئی ہے. پی ڈی ایم تو بہت بڑی نحوست تھی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ علی بھائی آپ کے وقت کے لیے. علی محمد خان صاحب ممبر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ میں شامل شخصیت ہمارے ساتھ تھی. اور اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف جس طرح اب اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کر رہی ہے, وہیں اگر متحدہ اپوزیشن کے طور پر ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹیز کا کلسٹر سڑکوں پر نکلے گا یا احتجاج کرے گا تو پھر یقیناً گورنمنٹ کے لیے یہ ایفرٹس روکنا بڑا مشکل ہو جائیں گے. لیکن حکومت کی اپنی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا وزن بڑی حد تک یا جھکاؤ بڑی حد تک اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اسی کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ایک طرف اپوزیشن اپنی صف بندی کر رہے ہیں, دوسری طرف حکومت ہے جو کہ اپنے ہی اتحادیوں کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز کے اوپر نظر نہیں آتی ہے. خاص طور پر گزشتہ اے جے کے الیکشنز کے بعد جو ایک رفٹ پیدا ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, اس میں کوئی سیٹسفیکٹری کچھ جوابات کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے, وہ بھی نون لیگ کی طرف سے فراہم نہیں کیے گئے. لیکن اس کے بعد جس طرح اب ملاقاتیں اپوزیشن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن اپنی ایک حکمت عملی ضرور بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس پوری سچویشن میں کہاں کھڑی ہمیں نظر آئے گی, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہبر قومی اسمبلی بھی ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میم پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو ایک نیا اپوزیشن کا ایک بڑا مین الائنس بنا ہے اور اس میں محمود اچکزئی صاحب بھی ہیں, جے یو آئی بھی ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے. ویسے تو ابھی کچھ دن پہلے بلاول صاحب نے جو اپوزیشن لیڈران تھے ان سے ملاقات کی تھی آن اے گڈ نوٹ, لیکن آپ کے خیال میں لوگ اس اپوزیشن الائنس کو پی ڈی ایم ٹائپ کے فارمیٹ سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں جو ماضی میں 2022 میں بنایا گیا تھا. پیپلز پارٹی اس الائنس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنی الائنسز بنائیں, اور ویسے بھی ماحول تو ایسا ہے اس ملک میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اپوزیشن خود آرگنائز نہیں تھی اور ایشو بیسڈ کام نہیں کر رہی تھی, اور ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ ہم ہاؤس میں بیٹھ کر بھی پارلیمنٹ کو بھی چلا رہے تھے اور اپوزیشن کا بھی کام کر رہے تھے, اور آج تک وہی ہے. تو وہ تو اپوزیشن کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, لیکن جب بات تھوڑی اس قسم کی جب سیریس ایشوز آ جائیں اور پھر لگے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے کسی بھی ایشو کو فیس کرنے میں, جس طریقے سے ہم نے دلچسپی ان کی دیکھی, اور اچھی بات ہے ہماری فارن پالیسی کو فروغ ملا, آپ ڈیفنس پیکس کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ دنیا بھر میں امن کرا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم, ان کی کابینہ کو چاہیے کہ ملک کو درپیش جو مسائل ہیں, وہ معیشت ہو, وہ صوبوں کے درمیان اور صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کشیدگی ہے, سیاسی تناؤ ہے, اس کو کسی طریقے سے حل کریں. لوگ تو بہت پریشان ہیں. تو ہم جو ہیں, اور پھر جب الیکشن ہوا کشمیر کا, اور وہاں پر ایک آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک حالات جنگ کریٹ کر لی حکومت نے, تو مسئلے تو خود یہ بڑھاتے آ رہے ہیں. اور کہیں بھی جب یہ کبھی اپوزیشن کو کہہ دیتے ہیں ہم ڈائلاگ کریں گے, وہاں سیریسنس نہیں ہے. پھر جو ابھی جو سپریم کورٹ کے احکامات ہوئے ہیں, اب ہمارے لاکھ اختلافات ہوں پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی سے, لیکن ایک اوبویسلی ایک رول آف لاء تو اس ملک میں ہونا چاہیے. اور کیا وجہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ جو 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد والا کمپلائنٹ سپریم کورٹ, اس کے احکامات آپ نہیں کر رہے, تو اپوزیشن کو آپ بہت سارا فوڈر دے رہے ہیں جس کے اوپر وہ الائنسز بنا رہے ہیں. اور اسی لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اپوزیشن جب یونائٹ ہوگی, اور اوبویسلی پیپلز پارٹی کو بھی کہیں بہت اعتراضات ہیں حکومت کی گورننس کے اوپر اور اے جے کے الیکشنز کے اوپر, اور جب وہ ایڈریس نہیں ہوں گی تو پھر
حالات تو ایسے ہی بنیں گے جیسے ہو رہے ہیں. میم لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ اے جے کے اوپر جو بھی سوالات اٹھائے اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی مطمئن نہیں کیا پیپلز پارٹی کو, لیکن یہ جو ابھی نئے صوبوں کی بھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن الائنس ہے اس کا بھی نئے صوبوں کے اوپر ایک الگ سٹانس ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے صوبوں کی تقسیم کا وقت نہیں ہے, جبکہ اگر دیکھا جائے تو محمد علی درانی صاحب جیسی ماضی کی جو شخصیات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ صوبے بنے, لیکن پیپلز پارٹی تو جنوبی پنجاب میں صوبے کی حامی رہی ہے اور ایون کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں. تو کیا آپ لوگوں کا بھی اوپینین مختلف ہوا ہے, بدلا ہے وقت کے ساتھ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کویسچن یہ آتا ہے کہ جب پورا ملک بکھرا بکھرا سا تھا, جب آپ کا کشمیر میں کشیدگی, جب آپ کے بلوچستان میں حالات خراب, جب آپ کا خیبر پختونخوا آدھا سے زیادہ آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن میں مبتلا ہے, اس وقت کیا وجہ ہوئی کہ ایک کابینہ کے سینئر رکن کابینہ کے کو چھوڑ کر انہوں نے ایک گیدرنگ میں نئے صوبوں کی بات کی؟ سب سے بڑا سوالیہ نشان حکومت کی گورننس پر یہ ہے کہ کیا بات ہوئی کہ آؤٹ آف دا بلو جب ہزار اور پرابلمز اس ملک کو حل کرنے ہیں تو آپ نے یہ چیز ایک نئی پنڈوراز باکس کھولا. اور یہ ایک سیٹلڈ کویسچن ہے تاریخ میں, آئین میں, اور پھر اس کی ایک ہسٹری جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی صوبوں کی بات کوئی کرتا ہے صوبوں کو کمزور کرنے کی تو اس میں ڈکٹیٹرشپ کی بو آتی ہے, اس میں پرسنل ایمبیشنز کی بو آتی ہے. ہاں, گورننس چیلنجز اگر ہیں تو آپ بلدیات کرائیں, اور جو حلقے بلدیات نہیں کرا رہے وہ حکومتی حلقے سے منسلک ہیں. حکومتی حلقہ خود پنجاب میں بلدیات 11 سال سے نہیں کرائے. اسلام آباد کا شیڈیول بار بار دے کر آپ اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. سندھ نے تو 2 راؤنڈز کیے ہیں, بلوچستان نے بھی 2 راؤنڈز کیے ہیں, خیبر پختونخوا نے بھی 2 راؤنڈز کر لیے ہیں. ایک صوبہ ہے پنجاب اور اس سے منسلک جو جماعت ہے, پہلے پی ٹی آئی نے نہیں کرنے دیا اور اب نون نہیں کرنا چاہ رہی. اصل کویسچن تو یہ ہے کہ آئین کی اس وقت خلاف ورزی کہاں سے ہو رہی ہے؟ حکومتی حلقوں سے ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو ایڈریس کرنا ہے, لیکن آئین میں سیٹلڈ کویسچن ہے نئے صوبوں کا. نئے صوبے یا ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اس وقت چینج ہوں گی جب وہ صوبے کے عوام اور صوبے کے منتخب نمائندے فیصلہ کریں کہ ہمیں یہ باؤنڈریز ایسے تبدیل کرنی ہے. سندھ نے اپنے فتویٰ دے چکے ہیں, ایک بار نہیں کئی دفعہ, اور کتنی دفعہ ہم باور کرائیں کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم سندھ کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ نئے صوبہ وہاں نہیں بن سکتا. جو آپ کی اربن اور رورل ڈفرینسز ہیں, جو ایک وہاں پسماندگی ہے اور بہت سارے اور ایشوز ہیں, وہاں کے پاپولیشن ڈائنامک ایسا ہے کہ وہاں صوبہ جو ہے وہ سندھ کا یونٹی میں ہی سندھ کی بقا ہے اور ملک کی بقا ہے. تو اس لیے اگر خیبر پختونخوا چاہتا ہے, وہاں کے عوام چاہتے ہیں, وہاں کی سب جماعتیں چاہتی ہیں صوبے بنائیں. اگر پنجاب میں یہ, اور ہم نے یقیناً ہم نے بھی سرائیکی صوبہ محض اس لیے سپورٹ کیا کہ سرائیکی صوبہ پورا کا پورا وہ ریجن جو ہے نہ صرف پسماندہ ہے, وہاں کے پر ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے, اس لیے ہم نے وہ آئینی قانونی روڈ میپ لیا. لیکن ابھی یہاں الٹے سیدھے میپس, کبھی کوئی میپ فلوٹ کر دیتا ہے, کوئی 20 اچھا اب لفظ ہے, پلیز کیچ فریز ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ. Now let me ask, جہاں سے بھی یہ ڈیبیٹ ہوا ہے کہ کیا یونین کاؤنسل ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے, کیا ضلع ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے, کیا ڈویژن ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے, اور آپ کو مزید کتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہیے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. ہاں, میں اس سے بالکل 100% اگری کرتی ہوں کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اوپر سیاسی پارٹیاں آل پارٹیز کانفرنس بلا کر بلدیاتی نظام یہ ایک نیشنل کویسچن ہے, اس بلدیاتی نظام کے معاملے میں جو بھی کویسچنز ہیں وہ حل کریں, کیونکہ لوکل گورننس جو ہے اگر اچھی ہوگی تو ہم ایم پی آرام سے بیٹھ کر قانون سازی پر دھیان دیں گے, نہ کہ ہم اپنے گلی اور نالی کے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہوں گے. اچھا میم, ابھی آپ نے یہ بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کو فعال کریں. اگر تو یہ سسٹم فعال ہو جائے تو آٹومیٹکلی علاقے جو ہیں وہ اپلفٹ ہو جائیں گے. ابھی اسی کی کنٹینویشن میں فریال تالپور صاحبہ کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے زرداری صاحب کی طرف سے
کہ وہ پنجاب کے اندر تھوڑا سا ایکٹیولی کام کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کتنا چیلنجنگ رکھے گی ہے؟ کیونکہ اوبویسلی ان کی طرف سے بھی کوشش ہوگی بلدیاتی انتخابات سے پہلے کہ زیادہ سے زیادہ کیپچر کیا جا سکے عوام کے رجحان کو. دیکھیں سب سے بڑا جیسے میں نے کہا کہ کویسچن جو ہے نا جو اگر میں فنگر پوائنٹنگ کروں تو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ پنجاب کو کیوں محروم کیا ہوا ہے بلدیاتی نظام سے. ستھرا پنجاب دنیا کا بہترین ترین پروجیکٹ ہوگا، لیکن کیا مجھے بتائیں چیف منسٹر کا یہ کام ہے کہ ایک گلی کی صفائی کی بیٹھ کر مانیٹرنگ کرے یا پالیسی ایشوز دیکھے یا اسٹرکچرل ایشوز دیکھے؟ وہاں کسان اتنا احساس محرومی کا شکار ہیں پنجاب کے کہ وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں، لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سیریس ایشو بن سکتا ہے کیونکہ اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے کسان. اور اگر آپ نے کسان کو بے دخل کیا، اگر آپ نے اس کا گندم نہیں خریدا، اگر آپ نے اس کو وہ مرات نہیں دیے جس کا وہ حقدار ہے، تو پھر آپ ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان تو پنجاب کی گورننس ہے. آپ شائنی منصوبے لے کے آئیں، آپ نئے ٹرمینالوجیز لے کے آئیں، لیکن جب آپ بنیادیں، آپ سٹرکچر، آپ ڈھانچے ٹھیک نہیں کریں گے، آپ اپنی رورل معیشت کو نہیں. اب میں سندھ کا اگزامپل دے سکتی ہوں. پیپلز پارٹی نے ہر کسان کو کاشت سے پہلے ریکگنائزنگ کہ کسان جو ہے وہ بہت پسماندہ ہے، کاشت سے پہلے ان کو فی ایکڑ ان کو جو ان پٹس ہیں اس میں سبسڈیز دی ہیں. سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام دیا، یہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو آف کورس فریال ٹالپور صاحبہ جو ہیں وہ جائیں گی، وہ ایک سینٹرل لیڈر ہیں، اور اگر بلدیات کا الیکشن کا اناؤنس کیا ہے، دیرہ درست ہے، بہت اچھا کیا، وہ کر بیٹھے اور سارے ملک میں ایک. لیکن پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر بات کریں کیونکہ اس میں ہمیں فنڈز بھی منتقل کرنے. محض الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو ان کو بلدیات کو اسٹرینگتھن کرنا ہے، ان کی کیڈرنگ کرنی ہے، ان کو ہائرنگ فائرنگ پاورز دینا ہے، ان کو ٹیکسیشن کے پاورز دینا ہے. تو اس پہ ایون مطلب میں کہتی ہوں کہ ہر صوبے میں جو ہے بہت گنجائش ہے بلدیات کو بہتر کرنے میں، پر بالخصوص پنجاب اس کی شروعات تو کرے، ایک پہلا راؤنڈ تو کرے الیکشنز کا. اچھا میم، یہ جو ابھی اپوزیشن بنی ہے جس کا میں نے آپ سے بھی شروع میں بھی ذکر کیا، آپ کے خیال میں بھی بلاول صاحب نے بھی اپوزیشن لیڈران سے ملاقات بھی کی تھی کچھ دن پہلے، ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا. آپ کے خیال میں اس اپوزیشن کو جس طرح بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کی ہسپتال منتقلی کا ایک ایشو ہے، اس ایشو کو بھی کاز بنا کے وہ سپٹمبر کے اینڈ میں سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی میڈیٹ کرنے کی، اپوزیشن کو ایوان میں واپس لانے کی، بات چیت کو بھی فروغ دینے کی بات کی، اس مرتبہ کی سچویشن کو پیپلز پارٹی کیسے انالائز کر رہی ہے؟ کہ آپ سمجھیں گے کہ اپوزیشن کو حکومت کے سامنے کھڑا ہونے دیں یا پھر کوئی بیچ کا راستہ بھی نکالنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جب چیئرمین گئے اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ووٹ اپوزیشن جو بینچز ہیں اس دروازے سے انہوں نے انٹر کیا، مولانا صاحب سے ملاقات کی، چکزئی صاحب سے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے جو پوائنٹس ریز کیے وہ یہی کہا کہ ہم آئیں، ہم مل کر پارلیمنٹ کو اسٹرینگتھن کریں. جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ بھی اپنی افادیت کھو رہی ہے کیونکہ جو حکمران جماعت ہے وہ کسی اور کو کندھوں پر بیٹھ کر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اداروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ کو اور عوام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے کہا کہ چلیں ایٹ لیسٹ ہمارا اپوزیشن کے ساتھ یہ ورکنگ ارینجمنٹ تو ہو کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف ان کی توجہ دلوائیں، ہم ان کو کہیں کہ آپ کمیٹیز میں آئیں، ہم ان کو کہیں کہ آپ فلور پر آواز اٹھائیں، اور اس ایجنڈا پر ہمارے چیئرمین جو ہے وہ وہاں پر گئے تھے. جہاں تک بانی پی ٹی آئی والی بات ہے تو ہم ایٹ لیسٹ اس بات پر تو پیپلز پارٹی میں یہ اگریمنٹ ہے کہ بھئی آپ یہ ایک خوف کی فضا ہے نون میں. اگر آپ اس ملک میں کشیدگی کم کریں گے، آپ کہتے ہیں معیشت دیکھیں ان سے نہیں سنبھل رہی. کیوں نہیں سنبھل رہی؟ کیونکہ اگر آپ ایک تناؤ والا پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو منیمم کامن ایجنڈا پر آپ نہ لے کے آئیں.
اور اگر وہ ہسپتال منتقلی جو ہے وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ ایک طرف جب آپ اداروں کو بھی کمزور کریں گے, آپ جوڈیشری کو بھی کمزور کریں گے, آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ گورننس اس وقت تک کریں گے جب آپ جو ہے آپ اپوزیشن کے ہاتھ پیر باندھ لیں گے. تو اگر آپ اپوزیشن کے ہاتھ پیر آپ نے باندھے نا 3 سال, پھر آپ نے کی گورننس, تو یہ عجیب, مجھے لگتا ہے کہ ہم تاریخ سے بھی سبق نہیں سیکھتے. میں صرف ان کی توجہ دلاؤں گی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی شہید بی بی نے اور میاں صاحب نے کیا تھا. صرف آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی فضا کو ہی تھوڑا آپ آپ اس کے لیے راہ ہموار کریں. آئی ایم نو سمپتھسٹ فار اپوزیشن. ان کی ہی مسٹیکس کی وجہ سے آج یہ ہم دن دیکھ رہے ہیں. ان کی مسٹیکس جو انہوں نے بنیادیں, جو ہم نے جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی جمہوریت کی, انہوں نے آ کے, عمران خان صاحب نے آ کے دھرنے دے کر ایک حکومت کو ڈی سٹیبلائز کر کے انہوں نے راہ ہموار کی ہائیبرڈ رجیم کی. لیکن اب جب کہ وہ ادھر ہے سسٹم, اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے سویلین سپریمیسی تک, ڈیموکریسی تک اور اداروں کو طاقت دینے میں, تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں اب پی ایم ایل این بھی فالٹ پر ہے اور ان کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا. the sooner the better. until they don't do that, پھر یہی سسٹم آ کر جو ہے ان کے لیے یہ آ کے چیلنج کرے گا آگے جا کر. بالکل ٹھیک میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. یقیناً پاکستان پیپل کی کچھ چیزوں کے اوپر ناراض نظر آتی ہے, لیکن گورنمنٹ کے لیے یہ لائبلٹی ہے کہ اپنے اتحادیوں کی ریزرویشنز کو بھی دور کیا جائے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں خاص طور پر ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ میں پاکستانی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ریسنٹ کردار اور دورہ ایران فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح دنیا بھر کی ڈیولپمنٹس ایران اور امریکہ کی جنگ سے جڑی ہیں, وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران میں اس وقت اہم ترین ملاقاتیں کر رہے تھے اور امید کی جا رہی ہے, جس طرح ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ڈیولپمنٹس ان پروسیس ہیں, امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ بہتری کے آثار رونما ہو. لیکن کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اگر ماضی کے چند دوروں کو مد نظر رکھا جائے تو اس مرتبہ کیا واقعی برف پگھلانے میں کچھ ہماری جو پاکستانی قیادت ہے کامیاب ہو سکے گی یا پھر نہیں؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر سبریز سالک صاحب. سالک صاحب سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر, ہم نے کل بھی اسی چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی جنرل عاصم منیر صاحب نے 1-2 دورے کیے ہیں ایران کے اور اوبویسلی امپورٹنٹ سٹیجز کے ہوں گے. اس مرتبہ کا جو دورہ ہے اس سے کیا آؤٹ کمز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آج بھی جو خبریں آتی رہیں کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں پاکستانی وفد کی, تو آپ کو لگتا ہے سر کہ کچھ اقدامات کہیں نہ کہیں سامنے حتمی شکل میں ہمیں نظر آئیں گے؟ میم السلام علیکم اور تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. آلویز پلیئر جوائننگ یو. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ کھلوا نہیں پا رہا اور تنہا فیل کر رہا ہے. ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا اس وقت, دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ان کو ہیلپ کر سکے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے میں. پاکستان جس طریقے سے لاسٹ ٹائم پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے سگنیچرز میں, تو مجھے امید ہے کہ اس دفعہ بھی ہم کوئی پازیٹیو نیوز سنیں گے. بیکاز امریکہ جو ہے, جو میری انفارمیشن کے مطابق امریکہ نے کچھ کنڈیشنز اور کچھ آفرز بھجوائی ہیں ایرانینس کو تھرو پاکستانی فیلڈ مارشل, جس میں کہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بلاکیڈ ہٹا لے گا اسٹریٹ آف ہرمز کا, اور امریکہ جو ہے وہ سینکشنز بھی لفٹ کرے گا, اور ایرانین سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو پری وار والی کنڈیشن پہ لے جائیں اور اس کو اوپن کر دیں. بیکاز اس وقت امریکہ کی جو آپشنز ہیں وہ ساری ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. نیوکلیر تھریٹ اور اینیلیشن سے بڑھ کے اب امریکہ نے اکنامک سینکشنز کی باتیں شروع کر دی ہیں, جو کہ پچھلے 45 سال سے یہی کچھ ہو رہا تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ سینکشنز اپنا کوئی اتنا بہت زیادہ اثر نہیں دکھائیں گی, جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے بھی کرٹیکل ہے کہ یہ جو بات چیت ہے اس میں امریکہ کو کامیابی حاصل ہو اور وہ بغیر مزید اس کو طول دیے
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवा सकें ताकि दुनिया को कोई रिलीफ मिले ट्रेड में। अच्छा सर, आपके ख्याल में अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुका है, ऑब्वियसली अभी मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं, ट्रम्प के ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो बयानात हैं कि अब नई कुछ पाबंदियों का ऐलान अमेरिका की तरफ से हुआ है, ट्रम्प साहब ने जो किया है, तो आपको क्या लगता है कि वो बातचीत की तरफ भी जा रहे हैं और थोड़ा सा प्रेशर में भी लाना चाहते हैं ईरान को? देखिए, थ्रू आउट प्रेसिडेंट ट्रंप ने यही किया है कि वो स्टिक एंड कैरेट दोनों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक तरफ हम सुन रहे हैं कि वो सैंक्शंस और ज़्यादा टाइटन करेंगे, लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि चाइना ने इन सैंक्शंस को डिसरिगार्ड किया है और चाइना ने यही कहा कि ईरान के साथ हमारे ट्रेड डील्स हैं जिनको हम जो है उनकी पासदारी करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। सो मेरे ख्याल में ये बहुत एक टॉल ऑर्डर है कि अमेरिका की सैंक्शन जो पिछले 47 ईयर्स से वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी जो अमेरिका चाहता था, और अब सडनली उसकी सैंक्शन से उतने ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होंगे जो कि वो जंग से नहीं हासिल कर सका। सो मेरे नज़दीक ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, प्रेशर भी डाला जा रहा है और जंग के दौरान भी यही कुछ था, बीच में जो लल पीरियड आए उसमें भी यही कुछ था। कभी ड्यूक्स की बात की जाती थी, कभी पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा देने वाली बातें होती थी, अब इकोनॉमिक सैंक्शंस की बातें हो रही हैं, लेकिन साइड बाय साइड मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के अलावा हल कोई नहीं है। अच्छा सर, आपके ख्याल में ये जो फील्ड मार्शल साहब मिले हैं ईरानी सदर से, पार्लियामेंट के स्पीकर से और वज़ीर ख़ारजा वगैरह दीगर ऑफिशियल से, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर तो काम कर रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले भी पाकिस्तान ने जब इस्लामाबाद टॉक्स की थी, उसके बाद आई थिंक ये सारा जो अगला सेशन था वो कतर के हैंड ओवर कर दिया गया था और कुछ वहाँ पर भी इंटरेक्शंस हुए थे, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। पाकिस्तान ने इंटेंशनली खामोशी इख्तियार की थी उस फेज़ में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का वो असर रसूख है ईरान के ऊपर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का उस तरह नहीं होगा ईरान पर? देखिए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो तो दे आर पार्टी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो उन्होंने डायरेक्टली ईरान के खिलाफ रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की जो टेरिटरी है वो अमेरिका के इस्तेमाल में थी, उनकी टेरिटरी से अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, तो इन अ वे दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम न्यूट्रल पोजीशन देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है, और पिछली जो राउंड हुआ था जिसमें एमओयू साइन हुआ था उसमें पाकिस्तान ने बहुत माइलेज गेन किया था। उसके बाद अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी सर्दबारी आई जिसमें कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कुछ अनाउंसमेंट्स की तो पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को पड़ी है, और ये भी खबरें हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल को कॉल किया, टेलीफोनिक कॉल, ये जो दौरा है इससे पहले, तो दैट मीन्स कि दोबारा से अमेरिका इन अ वे रिलाय कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को कन्विंस कर सके कि ईरान जो है वो वापस एमओयू के ऊपर जाए और जो ऑफर्स अमेरिका ने दी हैं उनको टेक ऑन करे और उसकी बेसिस के ऊपर नॉर्मलसी की तरफ चीज़ें चलें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एक यूनिक पोजीशन है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चाइना के साथ भी कंफर्टेबल है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी कंफर्टेबल है, और पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी नहीं है बल्कि टोटली न्यूट्रल है। अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हमने एक न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई है। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान अपने भी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, टेररिज्म के नाम के ऊपर इंडिया भी प्रेशराइज हो रहा है, अफगानिस्तान भी कोई अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हुआ है, पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को पैरेलल बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए? मैम देखिए, इस पर कोई शक नहीं कि हम एक ट्रबल सम नेबरहुड में रह रहे हैं। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ ईरान है जिसके ऊपर इस वक्त जंग जारी है। तो पाकिस्तान के अभी दो जो फ्रंट है, अफगानिस्तान और इंडिया, वो तो ऑलरेडी हॉट है, और इंडियन जर्नल्स ने ये ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे बिकॉज उनकी तवक्को ये थी कि अमेरिका और इसराइल प्रिवेल कर जाएंगे ईरान के ऊपर और ईरान में एक प्रो इजरायली गवर्नमेंट आ जाएगी। तो उन्होंने ये बातचीत शुरू कर दी थी कि वो पाकिस्तान को थ्री फ्रंट से जो है वो थ्री डायरेक्शन से प्रेस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के बहुत बेसिक इंटरेस्ट में है कि एटलीस्ट जो ईरानियन फ्रंट है वो हमारे लिए हॉस्टाइल ना हो। इस वजह से सबसे बड़ा जो हमारा गेन है वो तो ये है कि हमने एक बहुत बड़ी थ्रेट जो कि लूमिंग लार्ज थी उसको वार्ड ऑफ किया है।
اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ ہمیں کیا ڈائریکٹ بینیفٹ اس سے ملے گا جو ہم نے امریکہ کے لیے امریکہ کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دلدل سے نکالنے کی اور اس خطے کو میں امن لانے کی، وہ ابھی دیکھنے کی بات چیت ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میجر جنرل ریٹائر امریز سالک صاحب ہمارے ساتھ سینئر ڈیفنس اینالسٹ۔ اور پاکستان کے لیے چیلنجز بے شمار ہیں، لیکن پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت نہ صرف یہ کہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، بلکہ اس میں مزید بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری دفاعی جو ٹیمز ہیں ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔